प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी वंस अगेन। यीशु नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद जो भला है, जिसकी शफकत अब्दी है, जिसका जोर, जिसकी हशमत और बुजुर्गी हम हर रोज एंजॉय करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। खुदा का शुक्र हो आप सबकी मौजूदगी के लिए। आज का सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग भी है और हो सकता है मुख्तलिफ भी हो, जो आपने पहले सुना हो उससे कदरे मुख्तलिफ हो, लेकिन किसी भी कलाम की या इल्हाम की बात को सुनने के लिए चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ थॉट और स्पिरिट में उसको लेना या उसको कबूल करना ये बहुत जरूरी है। अगर हम उसे एज ए चैलेंज भी कबूल करते हैं, अगर उस पर भरोसा ना भी करें पूरे तौर पर उसे ये सोचकर कि मुझे इस बात पर तहकीक करनी, क्योंकि मैं किसी ऐसी तालीम का पैरोकार नहीं बनना चाहता जो मैंने किसी भी रैंडम शख्स से सुना है या किसी भी ऐसे राह चलते शख्स से सुना है। अगर आपके कान में पड़ी है, उस पर फैसला देने की जरूरत नहीं होती, उस पर खुद से रिसर्च करें। खुदावंद आपके जहन को और ज्यादा खोलेगा, बरकत देगा, मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए गजल की किताब को निकालते हैं। गजलात, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसका पहला बाब। सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयात जो हैं उनको पहले पढ़ते हैं। ये जुबान थोड़ी रोमानवी है, रोमांटिक है, शायराना जुबान है। कलाम जो है, कलाम मुकद्दस, जिसे हम किताब मुकद्दस भी कहते हैं, 5 मुख्तलिफ किस्म की जुबानों में लिखा गया है, जिनमें प्रोफेटिक लैंग्वेज है, जिसमें पोएटिक लैंग्वेज है, जिसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज भी है, और उसके साथ साथ जो है हम 5वीं जो है वो मैं इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन ये मुख्तलिफ 5 जुबानों में जो है, हाँ जी, हिस्टोरिक लैंग्वेज। 5 मुख्तलिफ जो जुबानें हैं उनमें इनको तारीखी जुबान है, नबूवती जुबान है, शायराना जुबान है, सादा जुबान है और अलामती जुबान है। ये 5 जुबानें हैं जिनमें किताब मुकद्दस को, खुदा के कलाम को लिखा गया। जब मैं और आप इसको पढ़ते हैं, अगर उसी तरह से उसको समझने की कोशिश करें तो हमें मदद मिलती है कि हम कलाम मुकद्दस की सदाकत को, सच्चाई को पूरे तौर पर उसकी गहराई तक पहुंच सके। एटलीस्ट उसकी सच्चाई के धारे को ना छोड़ें, जो जिस तरह से वो लिखा गया है उस तरह से उसे समझने की कोशिश भी करें। आज की जो सरमन है, आज की जो बातचीत है, वो शायराना जुबान है। और शायराना जुबान आप जानते हैं ये इमेजिनरी लैंग्वेज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम शायर के पास कोई हकीकत नहीं होती, उसमें वो इमेजिन करता है या उसको जो है तखय्युल या तसव्वुर में जो है वो चीजों को लेकर आता है और फिर वो लिखता है। आई एम लेइंग अ फाउंडेशन टू द सर्मन। और इस बात को समझने के लिए, इस किताब को समझने के लिए कौन सी स्पिरिट में हमें इसको समझना है, मैं इसके आज का सरमन हो सकता है बहुत सारा जो है वो कलाम के इल्हाम की बात ना हो सके, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी है कि जिस जुबान में आप कलाम को समझने और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो शायराना जुबान है। उसमें कभी कभी एक्चुअल जो पर्सन है या हकीकियत में जो शख्स खास हैं या कैरेक्टर्स हैं, कभी कभी वो नहीं होते, इमेजिनेशंस होती हैं, तसव्वुरात होते हैं, किसी शख्स के अपने अंदर की कहानी है जो किसी ना किसी तरह से बाहर आ रही हो। सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सुलेमान की लिखी हुई ये गजल की किताब। सुलेमान ने, क्योंकि जिस कैरेक्टर का यहां पर जिक्र है, जिसे हम शोलेमत कहते हैं, लड़की का जिक्र है, उसका कोई नसबनामा तो हमें मिलता नहीं है। और अगर सोलोमन मौजूद है इस कैरेक्टर में एज ए किंग, तो शोलेमत जो है वो उसे कबूल ही नहीं कर रही है। अब ये कन्वर्सेशन जो है, ये गुफ्तगू जो है, वो सुलेमान के दरमियान और इस लड़की शोलेमत, जिसका लफ्जी मतलब जो है वो प्रिंसेस है, शहजादी है, और सुलेमान उसे अपनी क्वीन ऑफ द क्वींस बनाना चाहता है। अपनी जो बीवियां हैं या जो उसकी शहजादियां हैं, उन पर उसे जो है वो फौकियत देकर उसे बैठाना चाहता है। जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता है, शोलेमत जो है वो एक ऐसे शख्स का जिक्र करती है जिसका ताल्लुक चरवाहे से है, जिसका ताल्लुक जो है ये उसके महबूब से है, जो उससे मोहब्बत करता है या जिससे वो मोहब्बत करती है। लेकिन अगर सुलेमान बादशाह है और बादशाह के सामने बैठकर ये लड़की जो है उसे रद्द करती है और अपने उस महबूब का जिक्र करती है,
آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کیسے ہو سکتے ہیں کہ بادشاہ کی کورٹ میں، اس کے چیمبر میں، اس کے خلوت خانہ میں بیٹھ کر کوئی خاتون جسے وہ اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، اس کے سامنے بڑے واشگاہ الفاظ میں وہ یہ کہہ دے کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے بلکہ مجھے اس سے محبت ہے جو میری جان کا پیارا ہے، جان کا پیارا ہے۔ She do not have an actual character، اس کی جو ہے سول جو ہے، اس کی جو فیلنگز ہیں وہ کہیں اور ٹکی ہوئی ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تو جو ہے مجھے ایسی خوبصورت لگتی ہے جیسے فرعون کے رتھ میں گھوڑیوں کو سجا کر جو ہے وہ رتھ میں جوتا جاتا ہے، مجھے تو ویسی لگتی ہے، اور تیرا چہرہ جو ہے مسلسل زلفوں میں کیسا خوشنما ہے، یعنی لمبے بال جو ہیں ان میں تھوڑا سا چھپا ہوا تیرا چہرہ جو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جب بادشاہ اپنا بات کہہ چکتا ہے تو وہ پھر سے اپنے محبوب کی باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ میں نے جب اس بات کو، اس چیپٹر کو جب میں اسٹڈی کر رہا تھا، میں اور کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ یہ تحریر سلیمان کی ہے۔ سلیمان جو ہے وہ دنیا اور خدا دونوں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ دنیا ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، بادشاہی ہے، خزانے ہیں، اور دوسری طرف وہ دنیا کا عقل مند ترین شخص بھی گنا گیا ہے جو یہ بھی سمجھتا تھا کہ خدا کی اپنی ذات کا حصہ بخرا، خدا کی اپنی ذات کی پوزیشن میری جان کے نزدیک کیا ہے۔ ایک طرف دنیا اسے کھینچ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے خدا کی قدرت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا وہ خود خدا کی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ گہرے طور پر جڑا ہوا ہے اور اس کی تعلیم سے واقف ہے۔ جب بھی کبھی دنیا کی چیزیں زور مارتی ہیں تو وہ اپنے محبوب کی بات کرتا ہے۔ آپ اس کی زندگی سے واقف ہی نہیں ہیں۔ کلام میں سے جتنی حقائق جو ہیں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ان ساری باتوں کو لے کر آپ سولومن کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شخص تجربے کے اعتبار سے ایز اے کنگ، ایز اے سن، ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، ایک عام یہودی بیٹے ہونے کے سبب سے نہ جانے کتنی باتوں میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ واعظ کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کے انر جو بینگ ہے اس کے حقائق سے واقف ہوتے ہیں کہ سب کچھ باطل ہے، دنیا، چیزیں، دولت، اختیار، بادشاہی سب ہوا کی چران ہے، ویکسیشن آف دا اسپرٹ ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے۔ کیونکہ جس خالق سے وہ واقف ہے اس کے سامنے ساری چیزیں اسے کوڑا لگتی ہیں۔ پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، سلیمان کی غزل القصلات، وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، اس کے منہ کا کلام جو ہے وہ مجھ تک پہنچے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے، میٹیریل سے بہتر ہے۔ جو نشہ، جو سیٹسفیکشن، جو تسلی، جو اطمینان تیری قدرت سے مجھے ملتا ہے، وہ مجھے دنیا کے نشے سے، بادشاہی کے نشے سے، اب بادشاہ ہونے کی جو ہے وہ لذت سے کہیں بہتر ہے۔ دنیا جو ہے وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہے، پر اے خداوند میں تیرے منہ کے کلام سے شاد ہوتا ہوں، تو مجھے اپنے منہ کے کلام سے چھو، مجھے بھروسہ دے تاکہ مجھے تیری محبت کا احساس ہو، وہ مجھے اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چوم لے، کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے۔ جو نشہ لوگوں کو جسمانی میں سے، اس لیکوڈ سے ہوتا ہے، اس سے قدرے بڑھ کر کسی شخص کو اگر خدا کے کلام کی اور خدا کی عادت ہو جائے تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور یہ ساری کی ساری جو کتاب ہے یہ محبت اور خلوص پر جو ہے وہ مبنی ہے، لو اینڈ پیورٹی، بولڈنس، کہ وہ کس طرح سے بڑی بے باکی سے، اور ایک لفظ جو ہے بڑی بے حیائی سے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ اسے کوئی شرم نہیں ہے اس بات کے کہنے میں کہ میرا خداوند میرا دلہا ہے، وہ میری جان کا پیارا ہے، میرے جسم کا نہیں، میری سول اس کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتی ہے، میری جان اس میں بسی رہتی ہے۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے۔ تیرے عطر کی خوشبو کیا ہے؟ لطیف ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں، کلام میں ہم نے اس سرمن کو جو ہے وہ پہلے سے سیکھا ہے
کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ٹھہرے گا. اگر تو ورتھ لیس کو، ایک غلط چیز کو، نکمی چیز کو صاف سے، پاک سے، وردی سے جدا کر کے رکھے تو تو میرے منہ کی مانند ٹھہرے گا. تیرے عطر کی خوشبو کیا ہے؟ لطیف ہے، جان کو بحال کرتی ہے. تیری پریزنس، تیری حضوری جو ہے وہ میری جان کو بحال کرتی ہے، کیونکہ جو آئنٹمنٹ ہے، جو آئل ہے، وہ مسا ہے جس سے سولومن واقف تھا، جو بہت سارے مسالہ جات کو کوٹ کر ایک ترتیب کے ساتھ بنایا جاتا تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے لیے اس ترتیب اور ان کوانٹیٹیز سے اپنے لیے کوئی روغن جو ہے وہ مت بنانا، اپنے لیے خوشبو اور لبان جلانے کی چیز مت بنانا. یہ صرف خداوند کی ترتیب ہے اور صرف خداوند کے لیے بنایا جائے. تیرے عطر کی خوشبو کیا ہے؟ لطیف ہے، عمدہ ہے اور وہ پاک ہے. اور اگلی بات جو لکھی ہے، بلکہ تیرا نام جو ہے عطر ریختہ ہے. تیرا نام اور تیری پریزنس دونوں جو ہیں وہ اس قدر ملے ہوئے ہیں، تو اس قدر قدرت اور پاکیزگی کے پردوں میں رہتا ہے کہ تجھ میں سے خوشبو نکلتی ہے. اور بنی اسرائیل کے درمیان جتنے لوگ، جتنے نبی، جتنے بادشاہ تھے، وہ اس بات سے واقف تھے کہ خداوند کی پریزنس میں رہنا اور اس کی پریزنس کا حظ اٹھانا کیا ہوتا ہے. جو خداوند کی پریزنس میں رہنا پسند کرتے تھے، ان کو دنیا اور اس کی چیزیں جو ہیں وہ قطعاً بھی جو ہے وہ ان کے لیے کشش کا سبب نہیں ہوتی تھی. ان کو وہ کوڑا سمجھتے ہیں، ان کو بیکار سمجھتے ہیں. تیرا نام کیا ہے؟ عطر ریختہ ہے. جہاں تیرا نام پکارا جاتا ہے، تیری خوشبو وہاں پر پھیل جاتی ہے. ایک 90s کی دہائی میں نے بڑے برسوں پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے. یہ آرٹیکل جو ہے ویسٹرن کنٹری کے ایک ہاسپٹل میں یہ واقعہ ہوا. ایک بچہ جو ہے، بلکہ بیٹی تھی، وہ امیچور پیدا ہوئی، اور اس قدر امیچور پیدا ہوئی کہ اسے کوئی اپنے ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کی ماں بھی نہیں. وہ اتنا، اس کا سائز جو ہے اس وقت پیدائش کے وقت اس قدر چھوٹا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ڈاکٹرز نے اسے بہت ساری ٹیوبز اور بہت ساری کیئر میں رکھا، یہاں تک کہ اس کی ماں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو ہاتھ لگا سکے. اس کی ماں کرسچن تھی. اس کی ماں نے ایک دعا کی کہ خداوند، میں تیری منت کرتی ہوں، میں اپنی اس بیٹی کو اٹھا کر میں سینے سے لگا ہی نہیں سکتی. کیا ایسا ممکن ہے کہ جب تک میں اسے اٹھانے کے یا یہ اس قابل ہو جائے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگاؤں، کیا ایسا ممکن ہے کہ تو اسے اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگائے رکھے؟ وہ بچی مہینوں تک ہاسپٹلائز رہی. کرتے کرتے وہ اس قابل ہو گئی کہ اس سے جو ہے سارے وہ جو میڈیکل ایڈز تھیں وہ ہٹا لی گئیں، اور وہ خود سے برید کرنا شروع ہوئی، اور کچھ جو ہے وہ فیڈ لینے کے قابل ہوئی. 6-7 سال کی ہوئی. ایک روز اپنی ماں کے ساتھ وہ گارڈن میں موجود تھی. I'm not making a story. It is a real event. یہ حقیقی بات ہے. 6-7 سال کی تھی، اپنی ماں کے ساتھ پارک میں تھی، موجود تھی. کچھ بارش اور سنو کا سما تھا، تو اس کی والدہ کہنے لگی، اس کا نام پکار کر کہ چل گھر چلتے ہیں، شاید بارش یا برف ہونے والی ہے. تو کہنے لگی، ماما 1 منٹ تھوڑا انتظار کریں. اور اس نے فضا میں اپنا سر ہلکا سا اٹھا کر، بظاہر وہ خاموش تھی، آنکھیں بند تھیں، تو چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، مام دس از اسمیل لائک ہم. ماں، یہ خوشبو اس کی طرح ہے، میں اس خوشبو سے واقف ہوں. تب اس کی ماں کو وہ بات یاد آئی کہ جب کہ یہ میڈیکل ایڈز پر تھی، جب یہ ہاسپٹلائز تھی، تو میں نے ایک دعا کی تھی کہ خداوند اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھ. برف ہونے والی ہے یا بارش ہونے والی ہے. کہنے لگی کہ اس بارش کی خوشبو جو ہے وہ اس کی مانند ہے. اس کی والدہ نے جب یہ خیال کیا، اپنی دعا کو یاد کیا، تو اسے احساس ہوا کہ حقیقت میں جب میں اس کے کیئر نہیں کر سکتی تھی تو خداوند اس کے ساتھ موجود تھا، اور آج یہ بارش میں اس کو محسوس کر رہی ہے، اس کی موجودگی کو، اس کی پریزنس کو سمیل کر سکتی ہے. تیرے عطر کی خوشبو جو ہے وہ لطیف ہے، بلکہ تیرا نام جو ہے وہ عطر ریختہ ہے. جہاں پر وہ موجود ہے وہاں سے خوشبو اس میں سے جنم لیتی ہے. سولومن جو ہے میرے نزدیک، یہ بات میں اپنی جو ہے وہ خیال سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی تھیولوجین کا اس بات سے جو ہے وہ
تضاد ہو, کسی خادم کا تضاد ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کتاب سولomon نے لکھی ہے, سلیمان کی جو ہے وہ تحریر ہے, اور اس میں اگر کوئی ایکچول کریکٹر ہے تو وہ صرف شولمت ہے جو اس کے ٹینٹ میں لائی گئی ہے کہ اس کو وہ بیوی کے طور پر جو ہے وہ اپنے پاس رکھے, لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں وہ سولomon جو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. وہ ہر وقت جو ہے جب بھی منہ کھولتی ہے اسے اپنے محبوب جو ہے اس کو پکارتی ہے. نہ اس کا کوئی نسب نامہ نظر آتا ہے, نہ اس کا کوئی جیوگرافیہ نظر آتا ہے, نہ ہی ان چیزوں کے پیچھے کوئی اور چیز ایسی ہے. یروشلم کی بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے, تو یہ ایک تحریر ہے جو سولomon کے اپنے ذہن سے ہے, اپنے خیالوں سے ہے, اپنی سوچوں سے ہے. اور پھر میں اور آپ یہ بھی خیال کریں کہ یہ کتاب جو ہے اسکالرز نے, ہم جس بات پر آج غور کر رہے ہیں, یہ تقریباً 3,000 سال پہلے لکھی گئی تھی. 3,000 کوئی 20-30 سال پہلے لکھی گئی تھی. اگر میں اور آپ یہ سوچیں, اگر یہ سلیمان کی اپنی کوئی جسمانی رومانٹک کی کہانی ہوتی تو الہام میں کیوں شامل کی جاتی؟ کیوں بائبل اسکالرز اس وقت کے جتنے ربی ہیں یا انبیاء تھے وہ اسے کیوں الہامی کتابوں میں شامل کرنے کی صلاح دے دیتے؟ اس میں کوئی جسمانی جو ہے فیکٹر وہ نظر ہی نہیں آتا ہے. شاعرانہ زبان ضرور ہے, لیکن اس کا تعلق سلیمان کی اپنی زندگی جو جسم کے ساتھ بھی جڑی ہے, اور اس کے اندر کی تعلیم جو خدا کی طرف بھی اسے کھینچتی ہے, اس کے اپنے اندر کی کہانی ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے. اور یوں اس نے کہا کہ تیرا نام عطر ریختہ ہے, خیمہ اجتماع میں, ہیکل میں جلائی جانے والی خوشبوئیں, پاک ترین مقام میں, اس پردے سے جو خوشبو آتی تھی, ان چیزوں سے جو پاک ترین میں مقام میں جو نظر آتی تھی یا موجود تھی, ان میں سے خداوند کی خوشبو جو ہے وہ جنم لیتی. تیرا نام عطر ریختہ ہے, گندھا ہوا ہے, رچا ہوا ہے. تیری خوشبو باہر سے نہیں ہے, تیری خوشبو تجھ میں سے نکل کر باہر کی طرف آتی ہے. کسی بیرونی چیز نے تجھے جو ہے وہ خوشبودار نہیں کیا ہے. تیرے کلام کے سبب سے, تو خود سے, اپنی سچائی کے سبب سے, اپنی پیورٹی کے سبب سے تو عطر ریختہ ہے. اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے, اگر تو سچ کو جھوٹ سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ٹھہرے گا. خدا کی سچائی, اس کی قدرت ہی اس کی خوشبو ہے. اس کا کلام سچائی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے. اب اگلی بات جو ہے, آپ جانتے ہیں ہم سب جتنے بھی اسکول گئے ہیں یا کالج گئے ہیں, شاعری کی کتابیں ہمیشہ ہی نظمیں جو ہیں ان کی جو ہے وہ تشریح کرنا ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے. ہمیں لفظوں کو پکڑ کر جو ہے وہ سیکھنا پڑتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون سی چیزیں موجود ہیں. اب لکھا ہے, اب آپ دیکھیے 5ویں آیت میں, بلکہ اگر 3 آیت کا آخری حصہ ہے, اسی لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں. اب یہ بات جو ہے یہ خدا کی قدرت, اس کی پاکیزگی, اور انسان جو ہے اگر کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ پاکیزگی ہے, کیونکہ تو پاک ہے, اسی لیے پاک لوگ کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ تیرا دل ملتا ہے. پاک لوگ ہی تجھ کو پہچان سکیں گے اور جان سکیں گے کہ تیرا نام عطر ریختہ ہے. 5ویں آیت میں لکھا ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں, میں سیاہ فام ہوں لیکن خوبصورت ہوں. اب دو چیزیں ایک ساتھ موجود ہیں. سیاہ فام بھی ہے, اس کا کمپلیکس جو ہے وہ ڈیپ ہے, ڈارک ہے, لیکن اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بھی کہا ہے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے, کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند. عرب میں بسنے والے جو ہیں وہ اپنے خیمے جو ہے وہ کالے رنگ کے بناتے تھے. اور کیدار کا جو نام ہے, یہ ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں بھی پڑھتے ہیں, اور کیدار کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے یا کہا جاتا ہے, یہ جو ہے وہ عیساؤ کے گھرانے, اسماعیل کے گھرانے سے تھا. اسماعیل کے بھی بیٹے پیدا ہوئے تھے جس طرح سے اسحاق کے بیٹے پیدا ہوئے. اور اسماعیل کے بیٹوں میں سے کیدار نامی ایک ایسا شخص تھا جو عرب میں جا کر بسا تھا. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے, ہائے میں کیسا بدبخت ہوں, کیدار کے خیموں میں بستا ہوں اور نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں. ایک طرف اس نے اپنے آپ کو کہا میں میرے اندر ڈارکنس بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود میری خوبصورتی جو ہے وہ میرے خداوند کے سبب سے ہے, میرے دلہا کے سبب سے ہے.
میرے چرواہے کے سبب سے ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے. میں کیدار کے خیموں کی مانند بھی ہوں لیکن سلیمان کے پردوں کی مانند بھی ہوں. کیدار کے خیمے اگر کالے رنگ کے ہیں تو سلیمان کے جو چیمبر میں جو پردے ہیں وہ خوبصورت ہیں، ارغوانی ہیں، سفید ہیں. اس کی اپنے اندر کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے کہ جہاں میں اپنے بدن کے طور پر میں بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوں، میں ناپسندیدہ بھی ہوں، وہاں پر میرا خداوند جو ہے وہ پاک ہے، وہ راست ہے، اور میری راست بازی اس کے سبب سے ہے. میں اور آپ جب اس کتاب کو پڑھیں، آج کے بعد میں آپ کو ایک نوشن دے رہا ہوں، ایک لقمہ دے رہا ہوں. اس کو میل اور فیمیل کے کیریکٹر سے نہیں، اس کو سلیمان کے اندر موجود جنگ کے ساتھ اس کو دیکھیے کہ وہ جسم اور روح کی جنگ کس طرح سے لڑ رہا ہے. اس کے اندر کون سا طوفان جو ہے وہ بھرپا ہے. ہر بار جب ڈبل سینٹینس جو بولے جاتے ہیں، جب دنیا اس کی تعریف کرتی ہے تو وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے محبوب تو ہی خوبصورت ہے. دنیا اسے کہتی ہے کہ تو با اختیار ہے، تو خوبصورت ہے، تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میرا محبوب سب سے زیادہ خوبصورت ہے. بھیڑیں اس کی ہیں، چرواہا وہ ہے، اس کی قدرت مجھے سنبھالتی ہے. میں جب سو بھی رہا ہوتا ہوں میرے محبوب کا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. اس کتاب کی انڈرسٹینڈنگ اس کے اپنے اندر کی جنگ کا وہ قصہ ہے جسے وہ شولمت کے کیریکٹر میں، سلیمان کے کیریکٹر میں، اور پھر شیپرڈ بوائے کے کیریکٹر میں وہ بیان کر رہا ہے. اس میں سلیمان جو ہے بذات خود وہ ایک ویلن کے طور پر ہے، اور جو شیپرڈ بوائے ہے، جو چرواہا ہے، وہ ہیرو ہے. اس لڑکی کا، اس دلہن کا، اس محبوبہ کا جس کا وہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئے گا اور مجھے اس بادشاہ کے ٹینٹ سے رہا کر کے لے جائے گا. وہ آئے گا اور مجھے دنیا کی چیزوں سے رہائی دے گا. اسی لیے بائبل سکالرز نے اس کتاب کو لے کر الہام کی کتابوں میں کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ پروفیسائی کرتی ہے، یہ پیش بینی ہے، یہ پیشن گوئی ہے آنے والے دنوں میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، جس نے دنیا کو، کلیسیا کو، بنی اسرائیل کو، سلیمان کو، اور ہر اس ایماندار کو جس نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کے کلام سے واقف ہے، اس نے اس کو شاعرانہ زبان میں جو ہے حکمت کے ساتھ خدا کی قدرت کو بیان کیا ہے. آگے ہم ان سرمنز کو جاری رکھیں گے اور اس میں بہت ساری اور باتیں جو پروفیسیز ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جو سلیمان نے کی ہیں اور کتاب مقدس کے مطابق کی ہیں، اور اس تحریر سے آپ کو اور مجھے جو ہے وہ علم سابق، کتاب مقدس، شریعت کی کتابیں، نبیوں کی کتابوں میں سے بہت ساری ایسی ٹرمز جو ہے وہ ملیں گی جن کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری سے ہے، لشکروں کے رب سے ہے، عہد کے صندوق سے ہے، خدا کی قدرت سے ہے، اس کے مسح سے ہے، اور اس کے نجات بخشنے والے کام سے ہے، جس کو سلیمان نے اپنی زندگی کی کشمکش میں، شولمت کے انداز میں، اور سلیمان کو ایز اے دنیا داری کا بادشاہ ہوتے ہوئے ایک ویلن کے طور پر اس کو پریزنٹ کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ایک اس مظلوم جو ہے وہ محبوبہ کے انداز میں یا محبوبہ کی کیریکٹر میں پریزنٹ کیا ہے، جو اپنے نجات بخشنے والے دلہا کا انتظار کر. جیسے داؤد نے کہا کہ میری جان خداوند کے لیے گداز ہوئی چلی جاتی ہے، گھلی جاتی ہے. اے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں بیتاب ہے، کیوں گھلی جاتی ہے؟ خداوند پر بھروسہ کر، وہی تجھ کو نجات بخشے گا. تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بے ہوش ہے میری جان. آپ ان چیزوں کو جب زبور کی کتاب کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ غزل کی کتاب میں اس کے میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. میری جان زندہ خدا کی پیاسی ہے، مجھے خداوند کی بھوک ہے. دنیا جو ہے وہ بہت ساری خواہشوں کی، ہوس کی، شیخی کی باتیں کرتی ہے، اور اسے اپنا محبوب یاد آتا ہے. اسے دنیا داری کی چیزوں سے، محلوں سے، اس میں موجود چیزوں سے اس کو غرض نہیں ہے. اس سے اپنے محبوب کے ساتھ چراگاہ میں گھاس کے بستر پر بیٹھنا اس کو زیادہ پسند ہے. جیسے داؤد کہتا ہے، خداوند کی پریزنس میں چند گھڑیاں
शरारत के खैमों में बसने से जो है वो बेहतर हैं। उसे दुनियादारी की चीजों में लज्जत नहीं है, उसे अपने खुदावंद के साथ, अपने चरवाहे के साथ भेड़ सालों में घास के मैदान पर बैठना, उसके साथ रहना उसे ज्यादा पसंद है। आसमान की शबनम के साथ, ओस के साथ उसका सर तर हो, अपने खुदावंद के साथ उसे ज्यादा पसंद है। ये कहानी जो है वो सुलेमान के अपने अंदर की जंग है, जिसे उसने शायराना जुबान में लिखा है। आज के बाद जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, आपको जो है फिर ये ख्याल कभी नहीं आएगा ये कैसी जुबान है, ये कैसा अंदाज है, ये कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताब मुकद्दस को जो है वो इस तरह की किताब भी शामिल कर दी है। शायराना जुबान हमेशा जो है वो मुख्तलिफ रही है, इसको समझा, इसके तरीके से जाना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि सुलेमान अपनी कहानी कहता है। दुनिया क्या है, खुदा क्या है, दुनिया क्या चाहती है, खुदा कहाँ है, और मेरी जान जो है वो कहाँ जो है वो बसी हुई है। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे कलाम को खुदा बाप तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में कबूल करते हैं। हमें और सीखने का फजल बख्श, हमें खुदावंद फजल बख्श दे। हम कभी तेरी बातों से डाइवर्ट होकर अपनी ही अंडरस्टैंडिंग ना बना लें, बल्कि हम चाहते हैं कि कुदरत के साथ, तेरी मोहब्बत के साथ उस चरवाहे को जान सकें जिसने हमारे लिए जो है वो जान दी है। सुलेमान की इस तहरीर को हमें समझने का फजल बख्श दे कि वो कौन सी कहानी को बयान कर। किताब मुकद्दस में मौजूद इस कुदरत को समझने का फजल बख्श दे। हमारी आंखों को खोल ताकि कलाम की जुबान को समझ सके। तेरी तारीफ हो। हम सुलेमान के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा। तेरी तारीफ हो। हम सब के साथ हो, नौजवान बेटे बेटियों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो खुदा, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हो। हम तेरा शुक्र कर, हम सरेंडर करते हैं। भलाई और चंगियाई खुदावंद तुझसे सादर होकर हमारी जिंदगी में घर कर जाए, ताकि हम उस चरवाहे को हमेशा याद रखें जो हमारी जान का प्यारा हो। यीशु नासरी के नाम, प्रेज़ द लॉर्ड।